अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में माह रमज़ान में महंगाई का अजदहाम हो या राशन की तकसीम में भगदड़ का सानिया हो, गिरा फरोश माफिया सरगर्म हो या शहरी इंतज़ामिया का माफिया के खिलाफ ताक़ुब हो, गिरा फरोशों के खिलाफ सस्ते बाजार हों या गिरा फरोश माफिया के हमले हों, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मुजाहरे हों या टारगेट किलिंग की वारदातें हों, बैनुल मज़ाहिब रवादारी की तकारीब हों या अक़लियती बरादरी के मेले हों, तालीमी फ़रोग़ के दावे हों या तालीमी इमारतों की ज़बू हाली हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी ख़ास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। सबसे पहले चलते हैं लाहौर स्टूडियो, जहां सबा चौधरी हमें बताएंगी कि लाहौर की इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं। जी सबा। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में कारोबारी औकात तब्दील, अदालती हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप की मदद से पीरू फोर्स ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर खातून को छेड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। रमज़ानुल मुबारक की सहरियों का लाहौरियों पर सहर तारी, खसूसी रिपोर्ट। लाहौर में ज़ेरे तामीर प्लाजा की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक, 11 जख्मी। लाहौर में BS फाइनल ईयर की तालिबा के हाथों दोस्त का कत्ल। सेफ सिटी अथॉरिटी और डॉल्फिन फोर्स लाहौर की बरवक्त कार्रवाई ने गुमशुदा कमसिन बच्चों को तलाश करके वालदैन के हवाले कर दिया। कराची की तरह अब लाहौर में भी रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया खान हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का अमल कब तक मुकम्मल होने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हारिस रऊफ़ के नाम एक और एजाज़। हारिस रऊफ़ इस्लामाबाद पुलिस के खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा मरकज़ का दौरा। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची साइड फैक्ट्री, राशन की तकसीम के दौरान शदीद भगदड़, खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक। मजदूरों की कम अज कम उजरत 50,000 रुपये माहाना तक बढ़ाई जाए, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी। अफ्तार स्टॉल्स और तकसीम राशन के मतवाले अहलियाने कराची का नया रुझान, गिरा फरोशों के खिलाफ रियायती और सस्ते बाजार लगाने का आगाज, लेकिन गिरा फरोश माफिया को सस्ते बाजार जरा ना भाए, डंडे लेकर हमलों पर उतर आए। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर ज्ञान चंद ईसरानी का माता भवानी सालाना मेला में मंदिर के सोलर सिस्टम और तरक्याती स्कीम का इफ्तिताह। किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में 50,000 NFI किट्स की तकसीम मुकम्मल कर ली। कराची भर में गैस की खौफनाक लोड शेडिंग, सहरी अफ्तारी की तैयारी में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कराची कमिश्नरी निज़ाम मुनाफा खोरों के सामने नाकाम और बेबस, अशियाए खुर्दनोश की मनमानी कीमतें आसमान पर। माहिर अमराज चश्म और KMC के साबिक अफसर डॉक्टर बीरबल गिनानी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। IG सिंध ने गुटखा मावा मंशियात के खिलाफ सूबाई सतह पर टास्क फोर्स कायम कर दी। माह मुबारक में मसीही बरादरी और मुसलमानों ने एक साथ इफ्तार करके बैनुल मज़ाहिब भाईचारगी और मोहब्बत को फरोग दिया। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची साइट एरिया की एक डाइंग फैक्ट्री में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां राशन और ज़कात तकसीम की जा रही थी। इत्तला के मुताबिक फैक्ट्री में तकरीबन 600 अफराद जमा थे।
افطار کا وقت قریب ہونے پر لوگوں نے جلد بازی کی اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے، جس سے شدید افراتفری مچ گئی اور بھگدڑ میں دم گھٹنے اور لوگوں تلے دب کر بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق جس وقت راشن کی تقسیم ہو رہی تھی وہاں شور مچا تھا کہ بجلی کا تار گرنے سے کرنٹ پھیل گیا ہے، جس سے بھگدڑ مچ گئی اور لوگوں نے بھاگنے کے لیے دیواریں کودیں، جس سے ایک دیوار بھی ٹوٹ گئی۔ تاہم پولیس نے کرنٹ پھیلنے کی تردید کی ہے۔ پولیس نے فیکٹری کے مینیجر سمیت 7 افراد کو حراست میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا، جبکہ کمپنی کا مالک عمرے پہ گیا ہوا ہے، جس کے آنے کے بعد تفتیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے سائٹ واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی فیملی کے لیے 5 لاکھ روپے اور ہر زخمی کو 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے پیر کو گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ ملک میں ناقابل برداشت مہنگائی کے پیش نظر آئندہ صوبائی حکومت کے بجٹ میں مزدوروں کی کم از کم اجرت 50,000 روپے تک بڑھا دی جائے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھنے جا رہے ہیں، جس میں تجویز پیش کی جائے گی کہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ میں بلدیاتی اداروں کے منتظمین کو بھی پرائس کنٹرول کے اختیارات دیے جائیں تاکہ رمضان المبارک کے دوران حد سے زیادہ منافع خوری میں ملوث خوردہ فروشوں اور تاجروں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے۔ افطاری سٹالز اور تقسیم راشن کے متوالے اہلیان کراچی کا نیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب افطار سٹالز کے ساتھ ساتھ گرا فروشوں کے خلاف رعایتی اور سستے بازار لگانے کا رجحان بھی فروغ پا رہا ہے۔ اس سلسلے میں این جی اوز میدان عمل میں اتری ہوئی ہیں۔ عوامی ریلیف کے لیے، مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ہم نے سستا راشن کیمپ لگایا ہوا ہے۔ الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ملا ہے۔ پہلا کیمپ ہمارا گولیمار فردوس کالونی نذر رحمانی منزل لگا ہے اور تقریباً ابھی 1.5 گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چیزیں ہمارے پاس ختم ہو چکی ہیں۔ پبلک نے دل کھول کر یہاں سے شاپنگ کی ہے اور کافی زیادہ عوام کا رش تھا۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے بھی سستے بازار لگانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں کراچی، نمائش چورنگی اور شہر کے مختلف مقامات پر بھی سستے بازار لگائے گئے ہیں۔ سستے بازار سے مہنگائی کے ستائے سادہ لو عوام استفادہ کر رہے ہیں، لیکن گرا فروش مافیا کو سستے بازار ذرا نہ بھائے اور وہ ڈنڈا بردار جتھوں کی صورت میں جیل چورنگی اور حسن اسکوائر کے سستے بازاروں پر حملہ آور ہو گئے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ وائلنٹ موب آیا ہے جس نے ڈنڈوں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے جتھوں سمیت، اور یہ پری پلانڈ تھا کیونکہ جو بھی فروٹ سبزی لینے آتا ہے وہ ڈنڈے لے کے اپنے ساتھ نہیں آتا۔ انہوں نے ڈائریکٹ ہمارے کیمپ پر حملہ کیا ہے، ہمارا ٹینٹ پھاڑا ہے، ہماری چیزیں چوری کری ہیں، جو سارا سامان تھا یہاں ہمارا وہ سارا لے کے گئے، ہمارے والنٹیئرس کو مارا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، گالم گلوچ کی ہے۔ تو یہ ایک پری پلانڈ تھا، یہ کو انسیڈنس نہیں تھا۔ ایجنسیوں کو، پولیس کو، ہمارے اداروں کو ایسے لوگوں کو سیکورٹی دینی چاہیے۔ یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پہ سیکورٹی ضروری ہے، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے ہمارے کو نہیں دی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور گیان چند ایسرانی نے ماتا بھوانی کے سالانہ میلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یاتریوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستان میں اقلیتی برادری کو اپنے مذہبی دن منانے کی بھرپور آزادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں پر ریکارڈ ترقیاتی کام مکمل کیے ہیں اور مزید مندروں، آشرم، شمشان گھاٹ اور دیگر ہندو مذہبی مقامات پر متعدد ترقیاتی کام جاری ہیں۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے پورے پاکستان میں مقیم سیلاب سے متاثرہ افراد میں NFI کٹس کے تیسرے اور چوتھے مرحلے کی 15,000 کٹس کی پنجاب اور سندھ کے تمام متاثرہ علاقوں میں تقسیم مکمل کر لی۔ تاحال تقسیم شدہ کٹس کی مجموعی تعداد 50,000 ہو چکی ہے، جبکہ اس ریلیف پیکج سے تقریباً 3,50,000 افراد مستفید ہوئے۔ ہر کٹ میں 2 کمبل، پلاسٹک میٹ کے ساتھ ایک شیلٹر کٹ، جیری کین کے ساتھ کچن سیٹ اور اینٹی بائیوٹک صابن شامل ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں کراچی کی گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی اپنے ہی دیے ہوئے شیڈیول پر عمل درآمد میں ناکام ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس کی جبری بندش کی وجہ سے شہریوں کو سحری اور افطاری کی تیاری میں سخت ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا ہے۔ گیس کی بندش کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں ملیر، اسکیم 33، کالا بورڈ، کورنگی، قیوم آباد، عیسیٰ نگری، سر شاہ سلیمان روڈ، ناظم آباد اور جہانگیر آباد وغیرہ شامل ہیں۔
شہری سراپا احتجاج ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں گیس حکام کی جانب سے انہیں کیوں تکلیف دی جا رہی ہے اور اس افسوسناک صورتحال پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں کیوں خاموش ہیں۔ سیاسی اور مذہبی جماعتیں گیس حکام کی عوام کو دی جانے والی تکالیف پر لب کشائی کیوں نہیں کر رہی؟ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ فی الفور افطار اور سحری کے اوقات میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کراچی میں پھلوں اور سبزیوں سمیت اشیاء خورد و نوش کی من مانی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ سرکاری ریٹس کے بجائے 100% سے بھی زیادہ قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ کمشنری نظام منافع خوروں کے سامنے ناکام اور بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ حکومتی وزیر اور مشیر دورے کر کے قیمتوں کا جائزہ ضرور لے رہے ہیں، لیکن سرکاری نرخوں پر شہریوں کو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء دلوانے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوئی واضح پروگرام نہیں ہے۔ حکومت اور شہری انتظامیہ مہنگائی مافیا کے سامنے بالکل مفلوج نظر آ رہی ہے۔ کراچی گارڈن تھانے کی حدود میں جمعرات کی شام کو 62 سالہ ماہر امراض چشم اور KMC کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر بیربل گنانی کو لیاری ایکسپریس وے کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ کار میں موجود 35 سالہ نرس قرۃ العین بھی زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی۔ جائے وقوع کو محفوظ کر لیا ہے۔ 9mm پستول کے گولیوں کے خول ملے ہیں، جنہیں جانچ کے لیے فورنسک ڈویژن بھیج دیا گیا ہے۔ IG سندھ غلام نبی میمن کی ہدایت پر گٹکا، ماوا، مین پوری اور منشیات کے خلاف صوبائی سطح پر ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ ٹاسک فورس صوبائی سطح پر منشیات کی روک تھام کے لیے کام کرے گی۔ ٹاسک فورس کی سربراہی ایڈیشنل IG آپریشن، ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن اور ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ IG سندھ غلام نبی میمن کے مطابق منشیات کے عام ہونے سے مختلف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹاسک فورس رینج وائز کمیٹی کا قیام کرے گی اور اچھی شہرت کے حامل پولیس افسران مقرر کیے جائیں گے۔ ان کمیٹیوں میں SP اسپیشل برانچ شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس کو سندھ کے کسی بھی علاقے میں آپریشن کا اختیار ہوگا۔ ٹاسک فورس کامیاب آپریشن کے بعد درج ہونے والے مقدمے کی تفتیش کو بھی مانیٹر کرے گی۔ اگر افسران یا اہلکار اس جرم میں پایا گیا تو متعلقہ علاقے کے SHO سے لے کر SSP تک سخت قانونی اور محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ گٹکا مافیا کے خلاف IG کی کارروائیاں تو ایک طرف، مگر شہر بھر میں بالخصوص ضلع وسطی، ضلع کورنگی اور ضلع ملیر میں قانون کے محافظوں کی سرپرستی میں منظم انداز سے گٹکا اور ماوا کی بے دریغ فروخت جاری ہے اور کسی بھی بڑی کارروائی سے پہلے گٹکا مافیا کو پہلے سے مطلع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ باحفاظت اپنا کاروبار کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں اور وقت گزرنے کے بعد وہ کاروبار معمول پر لے آتے ہیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں واقع 150 سالہ قدیم مشنری اسکول میں افطار ڈنر کی تقریب میں اذان مغرب سے قبل دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ماہرین تعلیم، کیتھولک بورڈ انتظامیہ، سابق طلبہ اور اسٹاف ارکان شریک تھے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں۔ اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد لاہور سے صبا چودھری آپ کو بتائیں گی خاص خبروں کی لاہور کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے لاہور میں رمضان المبارک میں کاروباری اوقات تبدیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ریسٹورنٹس اور فوڈ پوائنٹس کو افطار سے صبح 6 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ بیکریاں رمضان میں شب 1 بجے تک کھولی جا سکتی ہیں، جبکہ عید کے تینوں ایام میں بھی بیکریاں 1 بجے تک کھلی رکھی جا سکیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہسپتال، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، دودھ کی دکانیں اور تندور ان اوقات کار سے مستثنی ہوں گے، جبکہ پیٹرول پمپس، CNG اسٹیشنز اور پنکچر شاپس کو بھی استثناء حاصل ہوگا۔ DC لاہور کے مطابق ماہ سیام کے بعد سابقہ اوقات کار کے مطابق پابندیاں برقرار رہیں گی۔ DC لاہور رافعہ حیدر نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ کے لاگو کردہ قوانین کا مکمل خیال رکھیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ لاہور میں پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کی مدد سے پیرو فورس نے بروقت موقع پر پہنچ کر خاتون کو چھیڑنے اور زبردستی بائک پر بٹھانے کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔
मुलजिम ने बस स्टॉप पर लड़की को मुसलसल तंग किया तो लड़की ने विमेन सेफ्टी ऐप की मदद हासिल की। फुटेज में देखा जा सकता है गुलबर्ग के इलाके में वाक़या बस स्टॉप पर नौजवान लड़की बस के इंतज़ार में खड़ी थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान वहां पहुंचा और लड़की को मोटरसाइकिल पर साथ बैठने का कहता रहा। लड़की के बारहा इनकार के बावजूद लड़का मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए इसरार करता रहा। मुतासिरा लड़की ने विमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट फीचर के जरिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में राब्ता किया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने पुलिस रिस्पांस यूनिट की कार को लड़की की मदद के लिए रवाना किया, जिन्होंने चंद मिनटों में लोकेशन पर पहुंचकर मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। एसपी सेफ सिटीज़ का कहना है इस ऐप का जो बेसिक पर्पस है दैट इज़ टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट। जो हमारी ख़वातीन बाहर निकली हुई हैं, जो बहनें बेटियां, उनको एक ऐसा माहौल मुहैया किया जाए जिसमें अगर कोई उन्हें हरास करता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकें। इस वक्त शहर भर में 2.5 लाख से ज़ायद ख़वातीन पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल कर चुकी हैं। पंजाब पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप बनाई है, जिस पर रजिस्टर्ड ख़वातीन हंगामी सूरत हाल में सिर्फ एक क्लिक पर पंजाब पुलिस 15, रेस्क्यू 1122, मोटरवे पुलिस और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग से मदद हासिल कर सकती हैं। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में शहरी जहां मुक़द्दस माह की रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं, वहीं सहरी के औकात में मज़े मज़े के खानों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। लाहौर भर में सैकड़ों मुकामात पर ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जहां शहरियों की बड़ी तादाद आलू पराठे, नान, चने, निहारी समेत दीगर खाने खाकर सहरी करती नज़र आती है। कुछ मजहबी फलाही तंजीमों और मुखय्यर हजरात ने तो मुफ्त सहरी का भी एहतमाम कर रखा है। सहरी रखने वालों का कहना है कि रमज़ान में सारी रात जागते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सहरी करने का अपना ही मज़ा है। मज़ीद बता रहे हैं मियां असगर सलीमी। ये लाहौर का मशहूर फूड पॉइंट लक्ष्मी चौक है, जहां पर शहरी सहरी करते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ लक्ष्मी चौक ही नहीं बल्कि ग्वाल मंडी, बरकत मार्केट, टाउनशिप, मोची गेट, अंदरून लाहौर समेत शहर के सैकड़ों मुकामात पर हज़ारों फूड पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर लाहौरिये लजीज खानों से सहरी का मज़ा दोबाला करते हैं। सहरी में रोज़ादारों की पसंदीदा डिश सादा पराठा, आलू वाला पराठा है, जिसे दही या चाय के साथ बड़े शौक से खाया जाता है। मुरग चने, निहारी, दाल, अंडा भी शहरी शौक से खाते हैं। शहरियों का कहना है कि मशहूर मुकामात पर सहरी करने का अपना ही मज़ा है। सहरी वगैरह करने आए हैं माशाल्लाह, ये दोस्त आए हैं कराची से, इनको भी साथ लाए हुए हैं, यहाँ पे सहरी करने लगे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा ये बनाते हैं। ये हमने सहरी की है, ये दोस्त भाई कज़न वगैरह आए हुए हैं, हम यहाँ से ही सहरी वगैरह करते हैं। लाहौर का बड़ा मशहूर ये एरिया है, बड़ा अच्छा लगा इधर। सब भाई कज़नों दोस्तों के साथ आए हैं लाहौर लक्ष्मी चौक काका जी के पास सहरी करने। बहुत कमाल जायका इनका, शुरू से आ रहे हैं, जायका अभी तक उनका सेम उस तरह ही है। लाहौर भर के फूड पॉइंट्स पर सहरी रखने का सिलसिला शब 2 बजे शुरू हो जाता है और फजर की अजान से पहले तक लोग सहरी की बरकतों को दामन में सपेटते नजर आते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर मनावा के इलाके में ज़ेरे तामीर प्लाजा की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके मनावा लखूडेर में ज़ेरे तामीर प्लाजा की दीवार वहां काम करने वाले मजदूरों पर आ गिरी, जिसके नतीजे में एक मजदूर जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। जाँ बहक मजदूर की शनाख्त 20 साला जमशेद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनकी हालत तसल्ली बख्श है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर में BS फाइनल ईयर की तालिबा ने YouTube से पिस्तौल चलाने की वीडियोस देखी, बीमार वालिद का पिस्टल ढूंढकर प्रैक्टिस की और होटल के कमरे में दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात को इंतकाम कहने वाली अलीना की जुर्म कहानी नुमान शेख की जुबानी। इंतकामी कार्रवाई या मुजरमाना जहनियत के दुबली पतली लड़की कत्ल के मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए इंटरनेट से असला चलाने की वीडियोस देखती रही। फिर बीमार बाप का खोया हुआ पिस्तौल ढूंढा और आशना को होटल में जाकर कत्ल कर दिया। 4-5 मंथ से प्लान किया कि जिसने मेरे साथ ज्यादती की है और मुझे थ्रेट करता तो मैं इससे अपना बदला लूँ।
تو میں نے 4-5 منتھس میں پہلے ڈیسائڈ کیا کہ میں اس کو زہر دوں، لیکن مجھے زہر نہیں ملا، تو پھر میں نے اس کو پسٹل سے جو ہے وہ مارا. واردات چند روز قبل شاہدرہ میں ہوئی. ملزمہ کا الزام ہے کہ مقتول حد سے بڑھ چکا تھا. ہوٹل میں اسی نے مجھے بلایا. پہلے اس کا ارادہ اپنے فرینڈ کے گھر ملنے کا تھا، لیکن پھر اس نے مجھے اس نے بولا کہ نہیں وہ یہاں سے گھر چینج کر چکے ہیں تو آپ ہوٹل میں آ جاؤ. تو پھر میں اپنا بستر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی. تو جب وہ سو گیا تو پھر میں نے اپنا کام کر دیا. پولیس نے مقتول کے موبائل ریکارڈ اور کلوز سرکٹ فوٹیجز کی مدد سے ملزمہ کو گرفتار کیا. یہ ایڈکٹ ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے پھر اس نے تنگ آ کر اب وہ اس کو ٹریپ کرتا تھا، اور یہ مرضی سے خود ہوٹل میں آئی ہے. تو یہ اپنے کالج بیگ میں وہ لے کے آئی تھی پسٹل اپنے والد کا. ہوٹل میں جب گئے اس نے پہلے سے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی. تو جب وہ سو گیا تو اس نے سوئے ہوئے پہ پہلا فائر اس کے سر پر کیا اور دوسرا فائر اس کے دل پہ کیا. پولیس نے ملزمہ کے اعتراف جرم اور شواہد کی روشنی میں چلان مرتب کر لیا ہے. جلد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا. صوبائی دارالحکومت میں سیف سٹی اتھارٹی کے الرٹ اور ڈولفن فورس لاہور کی بروقت کارروائی سے گمشدہ کمسن بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا. ڈولفن فورس اہلکاروں نے آٹزم کا شکار 8 سالہ بچہ ڈھونڈ کر ماں سے ملوا دیا. دیکھیے ثاقب سلیم کی یہ رپورٹ. کہنا کے علاقہ میں رات ایمرجنسی 15 پر آٹزم کا شکار 8 سالہ بچے کی گمشدگی کی کال موصول ہوئی، جس پر ڈولفن فورس کی پیٹرولنگ ٹیم کو فوری اطلاع دی گئی، جس پر انہوں نے سرتور کوششیں شروع کر دیں. ایس پی ڈولفن اسکواڈ زہیب رانجھا کے مطابق بچہ گھر سے دکان پر چیز لینے گیا اور گھر کا راستہ بھول گیا. ماں نے تلاش کے بعد پولیس کی مدد لی. ڈولفن ٹیم نے رات گئے بچے کو تلاش کر کے ماں کے حوالے کر دیا. اسی طرح اولڈ انارکلی میں کمیونٹی پالیسنگ کی مثال قائم کرتے ہوئے ڈولفن فورس نے 7 سالہ بچے عبداللہ کو بحفاظت والد کے حوالے کر دیا. عبداللہ کے والدین نے بچے کو تلاش کیا. نہ ملنے پر پیرو ڈولفن فورس کو الرٹ کیا گیا، جنہوں نے ننھے عبداللہ کو ڈھونڈ نکالا. بچے کی بازیابی پر والدین نے ڈولفن فورس کا شکریہ ادا کیا. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے مطابق لاس اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے اب تک 439 گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے، جن میں سے 378 گمشدہ کمسن بچوں کو تصدیق کے بعد والدین کے حوالے کیا گیا. ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کی طرح اب لاہور میں بھی رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ڈی ایچ اے اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلے جا رہے اس ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شریک ہیں اور قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے سٹار کرکٹرز بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے تقریب کا افتتاح کیا. بتا رہے ہیں یوسف انجم اس رپورٹ میں. لاہور میں پی ایس ایل کی کامیابی کے بعد اب رمضان کرکٹ کی رونقیں لگ گئیں. ڈیفنس سپورٹس کمپلیکس کے گراؤنڈ میں افتتاحی روز گورنر پنجاب بلیغ الرحمان مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر سابق کرکٹر کی بڑی تعداد بھی نوجوان کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود رہی. سلمان بٹ نے کام کیا، جیسے یہ ٹورنامنٹ کی بنیاد رکھی، سٹارٹ کروایا، انبلیویبل. اور ایسے ہی ٹورنامنٹ ہوں گے تو ہماری کرکٹ اوپر جائے گی. کم ایسی گراؤنڈیں ہیں لاہور میں یا پورے پاکستان میں جہاں پہ اسپائکس پہن کے آپ میچ ہی کھیل سکتے ہیں. حالت ہماری یہ ہے. اور دوسری طرف کہتے ہیں افغانستان سے ہار گئے. کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جہاں پر ینگسٹر جو ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ جو ہے گراؤنڈ شیئر کریں، ڈریسنگ روم شیئر کریں، ان کے ساتھ کریز کے اوپر موجود ہوں، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نوجوان کھلاڑیوں نے اس ٹورنامنٹ کو مستقبل کے لیے بہت اہم قرار دیا. جو ابھی تک نظر میں نہیں آ سکے، یہ ان کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے اپنا ٹیلنٹ شوکیس کریں. کریڈٹ دینا چاہیے جو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اینڈ اوبویسلی جو اسٹار پلیز آئیں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے اس ٹورنامنٹ کو 4 چاند لگائیں. گورنر پنجاب نے کہا کہ کھیل زندگی میں کامیابی کا سلیقہ سکھاتے ہیں. کہ اس پی ایس ایل میں بھی مجھے پتہ لگا کہ اس اکیڈمی سے 2 بچوں نے کھیلا ہے، تو یہ ایک بہترین ہمارے ٹیلنٹ کو پالش کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. فاسٹ بالر محمد عامر سمیت دوسرے قومی سرکردہ کرکٹرز بھی اس ٹورنامنٹ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. 2 بہترین ٹیموں کے درمیان فائنل 4 اپریل کو کھیلا جائے گا. ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال. مجھے دیجیے اجازت. آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامل کرتے ہیں پہلی خبر. ملک بھر میں 7ویں خانہ مردم شماری کامیابی سے جاری ہے. حالیہ مردم شماری کی خاص بات یہ ہے کہ ملک میں
پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق آئندہ عام انتخابات بھی ڈیجیٹل مردم شماری کے اعداد شمار پر ہوں گے۔ ڈیجیٹل مردم شماری اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان ادارہ شماریات اور ڈیجیٹل مردم شماری کے فوکل پرسن محمد سرور گوندل صاحب کو۔ گوندل صاحب سے بات کا آغاز کرنے سے پہلے ڈیجیٹل مردم شماری پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک بھر میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری جاری ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق 7ویں مردم و خانہ شماری میں تمام اہم عمارتوں اور تنصیبات کی جیو ٹیگنگ بھی کی جا رہی ہے۔ آئندہ انتخابات کا انعقاد بھی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کے مطابق ہوگا۔ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل بنیادوں پر ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے فیلڈ ورک 1 مارچ سے شروع ہو چکا ہے۔ شمار کنندگان ملک بھر کے 495 شماریاتی اضلاع میں گھر گھر جائیں گے۔ گوندل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ یہ بتائیں کہ مردم شماری کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ کیوں کرائی جاتی ہے۔ اب مردم شماری یا کوئی بھی جو ہمارے پاس سینسز ہوتی ہے، اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ پالیسی پلاننگ ہوتا ہے، تاکہ آپ کے پاس ایک کریڈیبل ڈیٹا ہو، جس ڈیٹا پہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے پالیسی پلاننگ جو ہے وہ کر سکیں۔ میں آپ کے ناظرین کو آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو مردم شماری تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ اس کو کیا تھا۔ تو اس وقت تک پاکستان کے اندر 6 ہماری مردم شماری ہو چکی ہیں، اور یہ 7ویں مردم شماری جو ہے وہ ڈیجیٹل بنیادوں پہ ہو رہی ہے کہ اور یہ ڈیجیٹل ایکسرسائز ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی یہ ڈیجیٹل ایکسرسائز ہے۔ تو مردم شماری کرانا ضروری کیوں ہے ان سب چیزوں کے علاوہ؟ اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ابھی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، بلکہ یہ اچھا لگے گا آپ کے ناظرین کو بھی، کہ دیکھیں کہ اس مردم شماری کے اندر ہم اکنامک سینسز کا فریم بھی بنا رہے ہیں۔ میں آپ یہ بتاؤں گا کہ اکنامکس پالیسیز جتنی پاکستان کی ہوں گی وہ اس جو ہمارے پاس اس کے بعد ہم اکنامک سینسز کریں گے اس کے اوپر بنے گی۔ اب انڈیا نے 8 جو ہے اکنامک سینسز کی ہیں، اور پاکستان نے ابھی تک ایک بھی جو ہے وہ ہمارے پاس سینسز نہیں کی۔ تو سینسز جو ہوتی ہے، کوئی بھی آپ موضع سینسز کرتے ہیں، آپ لائف سٹاک کی کرتے ہیں، آپ ایگریکلچر سینسز کرتے ہیں، تو اس کا مین جو ضروری مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے ڈیٹا آ سکے کہ آپ کی اس وقت کیا سٹیج ہے، اور آپ کو کن کن ایریاز کے اندر دوبارہ جو ہے وہ کام کرنا ہے، آپ نے فنڈ کی ایلوکیشن کرنی ہے، آپ نے کسی جگہ پہ سکولز بنانے ہیں، ہاسپٹلز بنانے ہیں، آپ نے سیوریج کی سکیمز دینی ہیں۔ تو جو بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے مردم شماری کرانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ گوندل صاحب کے پہلے ہر 10 سال بعد مردم شماری کا اہتمام پہ جاتا تھا، اب ہر 5 سال بعد ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی جلدی جلدی کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ جو مردم شماری ہے وہ کسی آئین میں کا حصہ نہیں ہے کہ یہ 10 سال بعد ہوتی ہے۔ اگر 10 سال بعد ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی مردم شماری جو ہے وہ 19 سال بعد ہوئی ہے۔ اب جب یہ 2017 کی مردم شماری ہوئی تو آپ کے نالج میں ہے یہ بات کہ جو ایک ہمارا صوبہ ہے اس کا اس کے اوپر اعتراض تھا، اور مردم شماری کے اوپر آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں، آپ کی حلقہ بندیاں اس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، آپ کے NFC ایوارڈ اس پہ ہوتا ہے، آپ کا پبلک سروس کوٹا اس پہ ہوتا ہے، اور باقی بھی جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کو آپ اسی پرپز کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ 2017 کی مردم شماری پہ سمارٹ لاک ڈاؤن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے وہ سارے ہیٹ میپ بنا کے دیے جس بیس کے اوپر سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تو ڈیٹا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان پرپز کے لیے ہی یوز ہو سکتا ہے، وہ ڈیٹا کسی بھی پالیسی پلاننگ، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مین پرپز ہے اس کا وہ ہے پالیسی پلاننگ۔ تو جتنا آپ کے پاس لیٹسٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اچھی پالیسی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے گا، پوری دنیا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 10 سال ہے، کوئی فکس پیرامیٹرز نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ کے جو طریقہ ہے، جو مردم شماری کے طریقے ہیں، ان پر اعتماد ہے، یا آپ لوگوں نے ایسے کون سے عملی اقدامات کیے کہ ان کو ٹرسٹ ہو کہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ دفعہ جو اس کا پورا ویژوائزیشن کرائی گئی ہے، آپ کو کب کسی پہ اعتماد کا فقدان ہوتا ہے؟ جب آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کے جو ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اس کے ڈیش بورڈ جو ہیں وہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر کو اپنا پورا ایریا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے،
ٹیبلٹ لے کے ہمارا انومریٹر جب جاتا ہے تو اس کی ٹوٹل لوکیشن آتی ہے، وہ کس گھر پہ کتنی دیر کھڑا رہا ہے، کون سا ڈیٹا لیا ہے، تمام جو ڈیٹا ہے اس کی ویژوائزیشن ڈیش بورڈ کے ذریعے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اویلیبل ہے۔ گوندل سے پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ یہ سیلف انوویشن جو ہے اس کا آپ لوگوں نے پورٹل کا آغاز کیا ہے، لوگوں کا ایک تو فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے، اور مجھے یہ بتائیں اس کی شفافیت کا نظام کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ صحیح طریقے سے اندراج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کو سب سے زیادہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ کرانا، ان کی گرومنگ کرانا، ان کی یہ بتانا کہ مردم شماری آپ ڈیٹا دیں گے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کا قومی فریضہ ہے کہ آپ بتائیں گے۔ جب تک کسی آپ گھر میں اگر آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آج میرے گھر میں کتنے مہمان آ رہے ہیں یا کیا ہیں، تو آپ ان کے لیے کھانے کا بندوبست تک نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ ٹوٹل اپنی گنتی نہیں کراتے اپنے گھر کے میں جو آپ کی چیزیں ہیں، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن ہے، آپ کی ایج بریکٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں جو گیس ہے، پانی ہے، کیا ذرائع ہیں، جب تک آپ یہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، یہ نہیں آپ گورنمنٹ کو بتائیں گے، تو گورنمنٹ کیسے آپ کے لیے یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ بندوبست کر سکتی ہے؟ لوگوں سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری سے اندراج کر رہے ہیں؟ لوگ جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ حصہ لے رہے ہیں، اور میں آپ کے یہ بریکنگ نیوز ہوگی آپ کے لیے کہ اس وقت 19.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم لا چکے ہیں، اور اس وقت ہم 86% پہ ہم کھڑے ہیں کہ 86% کام جو ہے وہ گراؤنڈ پہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں، اور اوپر سے آپ نے انیشیٹو لیا کہ پہلی دفعہ اس کو اس طرح سے ڈیجیٹل کیا، سیلف انومیشن کا نظام اپنے متعارف کروایا، لیکن کوئی بھی نئی چیز کرنے میں نا لوگوں کو قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مشکلات درپیش ہوئیں صوبوں کو اپنے ساتھ ملانے میں، خاص طور پر سندھ کے علاوہ جیسے کہ آپ نے پہلے بیان کیا، کہاں سے آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، صوبوں کو، حکومت کو، ان سب لوگوں کو راضی کرنے میں یا ان کو سمجھانے میں؟ اب یہ دیکھیں کہ نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب اس کو اڈاپٹ تو کرنا پڑے گا، تو ہم نے اس پہ جو ہماری مینجمنٹ تھی، ہمارے منسٹر صاحب تھے یا ہائرارکی تھی، ان میں ایک کنسیپٹ واضح طور پر آ چکا تھا۔ پھر ہم نے اس کے لیے پوری دنیا کے ہم نے اس ماڈل کو سٹڈی کیا، ہم نے ساؤتھ افریقہ فزیکلی وزٹ کیا، ہم بنگلہ دیش گئے، مالدیپ ہم نے دیکھا، ہم نے ان کا سسٹم دیکھا، مصر کا سسٹم دیکھا، تو ان پہ ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام لوگوں کو دکھائیں۔ اچھا گوندل صاحب، سب سے اہم میرے خیال سے جو ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ جب مردم شماری میں آپ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو تعداد اور نکلتی ہے، کم نکلتی ہے بلکہ، لیکن جب ووٹرز کی باری آتی ہے تو ووٹرز بہت زیادہ نکل آتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں دونوں میں مماثلت کیا ہے اور کہاں پر یہ گیپ پایا جاتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ مردم شماری ہر ادارے کا اپنا مینڈیٹ ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتا ہے۔ جو مردم شماری کا اصل پرپز ہے وہ ہے پالیسی پلاننگ کرنا، یعنی آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز، اسکولوں کا، باقی ان کی چیزوں کا آپ بندوبست کر سکیں۔ تو اس کی بڑی واضح جو ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اس بندے کو اس جگہ پہ کاؤنٹ کریں گے جہاں کی وہ سروسز یوز کر رہا ہے۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے اندر سروس کرتا ہوں اور میں یہاں کی فیسلٹیز یوز کر رہا ہوں، تو میرا شمار مردم شماری میں اسلام آباد میں ہوگا کیونکہ میرے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ گوندل صاحب، نے بہت تفصیلی سب چیزوں کا جواب دیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی حارث رؤف کو اسلام آباد کیپٹل پولیس کا خیر سگالی سفیر بنا دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مایہ ناز قومی کھلاڑی کو اسلام آباد پولیس میں ڈی ایس پی کا اعزازی رینک بھی دیا گیا۔ اعزازی رینک آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے لگائے۔ اعزاز ملنے کے بعد حارث رؤف کے تاثرات کیا تھے، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز فاسٹ بولر حارث رؤف کے لیے بڑا اعزاز، اسلام آباد پولیس نے حارث رؤف کو خیر سگالی سفیر بنا دیا۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے حارث رؤف کو ڈی ایس پی کے اعزازی رینک لگائے۔ اس موقع پر ڈی آئی جی بھی موجود تھے۔ حارث رؤف نے اسلام آباد کیپٹل پولیس کا دورہ کیا اور افسران سے ملاقات کی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے حارث رؤف قوم کے ہیرو ہیں، ان کو اسلام آباد پولیس کا سفیر بنانا اعزاز کی بات ہے۔ حارث رؤف نے بھی اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسامہ اقبال، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں مفت آٹے کی فراہمی کے مرکز کا دورہ کیا اور شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ تھیں۔
وزیراعظم کو اسلام آباد میں مفت آٹا فراہمی کی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیراعظم نے آٹا کی تقسیم کے سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مستحق افراد میں اپنی نگرانی میں مفت آٹا تقسیم کیا۔ تفصیل کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں مفت آٹے کی فراہمی کے مرکز کا دورہ کیا اور شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے آٹے کی تقسیم کے لیے سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے معمر شہریوں کو انتظار کرائے بغیر پوری آٹے کی فراہمی کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے بزرگ شہریوں اور خواتین سے آٹے کی تقسیم کے حوالے سے دی جانے والی سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے مستحق افراد میں اپنی نگرانی میں مفت آٹا تقسیم کیا۔ وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ آٹے کی تقسیم کے لیے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عوام کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے۔ ان سب کو بیٹھنے کی مناسب سہولیات دی جا رہی ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔